अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त आसिफ खान अपने YouTube चैनल से आपसे मुखातिब है। आज 14 अगस्त साल है 2021 का। मेरे YouTube चैनल पे जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया, आप सबको बहुत शुक्रिया। आज जो है 14 अगस्त के हवाले से तकरीबात का सिलसिला जारी है। ब्रैडफोर्ड में सबसे पहली तकरीब जो हुई है ब्रैडफोर्ड में, वो पाकिस्तानी कौंसल खाने में हुई है, जिसमें हमारे जो कौंसल जनरल साहब हैं इब्रार हुसैन खान साहब, उन्होंने परचम कुशाई की। आज की तकरीब की दो ख़ास बातें हैं। पहली बात तो ये कि बड़े तफसील से कौंसल जनरल साहब ने पाकिस्तान की तरक्की, उसकी खुशहाली और मौजूदा हुकूमत जो पाकिस्तान के इकानमी को बेहतर करने की कोशिश कर रही है, इमेज बेहतर करने की कोशिश, उस हवाले से उन्होंने तफसील से बताया। उसके बाद जो है सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी का पैगाम जो है सुनाया गया। और एक और बड़ी बात जो थी, दूसरी बड़ी बात वो ये थी कि पहली दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पैगाम कौमी ज़बान उर्दू में पढ़ के सुनाया गया, जिस पे वहाँ पे जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे उनको एक खुशगवार हैरत हुई और लोगों ने तालियां बजा के इस चीज़ को खराज तहसीन पेश किया कि हम एक अरसे से इंग्लिश में ये सुनते आए हैं, पाकिस्तान को आज़ाद हुए अरसा हो गया है और कौम को जो पैगाम दिया जाता है वो ज़ुबान में दिया जाता है जिसमें 95% लोग जो है उसको समझते ही नहीं है। तो उसके बाद जो है एक और इम्पोर्टेंट और बड़ी ज़रूरी बात ये थी कि आम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को एक दावत आम के ज़रिए मदऊ किया गया। आज कौंसल खाने में वो लोग नज़र आए, मेजॉरिटी, जो पहले बहुत कम जो है वो नज़र आते थे पाकिस्तान की यौम आज़ादी की तकरीबात में। तो ये जो तीन बातें हैं, एक वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर जो है वो उर्दू में होना, दूसरा जो है आम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मदऊ करना, और तीसरा जो है उन चीज़ों को, पाकिस्तान की अचीवमेंट्स को, पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में जो इक़दाम कर रहे हैं उससे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को आगाह करना। तो ये तीन चीज़ें जो हैं वो मुख्तलिफ हुई हैं। मेरी तरफ से आप सबको दिल की गहराइयों से यौम आज़ादी पाकिस्तान मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अभी इस तकरीब की झलकियाँ मैं आपको दिखाऊंगा, आप इसको देखिए और ज़रूर अपने कमेंट से आगाह कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। 75th इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान पे पाकिस्तान काउंसलेट ब्रैडफोर्ड में आने पे खुशामदीद कहता हूँ और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना टाइम निकाला कीमती वक्त और पाकिस्तान काउंसलेट ब्रैडफोर्ड की इस फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी में आपने शिरकत की। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने के लिए मैं तलावत कलाम पाक के लिए रब नवाज साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आएँ और तलावत कलाम पाक से आगाज़ करें। إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم। सबको पाकिस्तान डे मुबारक। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। आमीन आमीन। Now I will read the messages of Honorable President of Pakistan and Prime Minister of Pakistan on the occasion of Independence Day of Pakistan, 14 August 2021. Message from Dr. Arif Alvi, President of Islamic Republic of Pakistan, on the occasion of 75th Independence Day of Pakistan. I quote, I wish to share in the happiness of my fellow countrymen on the auspicious occasion of 75th Independence Day of Pakistan. This day reminds us to pay rich tribute to the father of nation, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, and leaders and workers of the Pakistan movement who created a separate homeland for the Muslims of the Indian subcontinent. During this 74 years journey, Pakistan faced many challenges, but it successfully overcame them with hard work, sacrifice, and the support of the entire nation.
Pakistanis are a brilliant and a brave nation that has made tremendous success in various fields, making the country distinguished from other nations. The world must appreciate the fact that Pakistan singularly fought a long war against terrorism and eventually defeated the menace. Similarly, the development of nuclear deterrence by Pakistan is a great achievement that has made the country's defense impregnable. Not to forget that Pakistan is a host to millions of Afghan refugees for many decades. Pakistan also won laurels worldwide for successfully handling the COVID-19 pandemic. For this great achievement, I pay homage to doctors and paramedics, religious leaders, media, National Command and Operations Center, security forces, and the entire nation, whose cooperation made it possible to contain the spread of the COVID-19 virus. We have significantly improved all our macroeconomic indicators, which are now positively impacting the lives of the masses. Despite these achievements, Pakistan is still facing many challenges on social and economic fronts, such as increasing population, lack of health and education facilities, stunted growth, malnutrition, and various other diseases. It is encouraging to note that government has taken certain steps for the empowerment of women and persons with disabilities by providing them loans and skills to make them financially independent. Additionally, the government has initiated various social welfare programs under the flagship Ehsaas program to provide education, health, and financial assistance to the impoverished segments of society. However, we need to make more efforts for the facilitation and welfare of PWDs and the empowerment of women by ensuring the provision of their right to inheritance. On this Independence Day, we also reaffirm our commitment to continue our moral, political, and diplomatic support to the cause of the Jammu and Kashmir dispute. I assure my Kashmiri brethren that Pakistan would continue to stand by them till the achievement of their right to self-determination, in accordance with the United Nations Security Council's resolutions. I also urge the international community to play its role to compel India to stop committing human rights abuses against the innocent Muslims of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, and fulfill its commitment to grant Kashmiris their right to self-determination. Let's pledge to follow the ideals of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah and work for the unity and prosperity of Pakistan. May Allah be with us all. Ameen. इंशाल्लाह आमीन। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का यौम आज़ादी 14 अगस्त 2021 के मौके पर पैगाम। हाई कोर्ट। यौम आज़ादी के मौके पर कौमी परचम लहराते हुए आज हमें क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के विजन, तंजीम, ईमान और इत्तेहाद की कौमी इक़दार को बरकरार रखने के अज़म का अयादा करना चाहिए। हमें अपनी मुल्की तारीख में यादगार बड़े बड़े चैलेंजेस पेश आए, जिनमें हम मुत्तहिद, पुरअमन और पुरअज़म कौम के तौर पर उठे। हत्ता कि आज भी अंदरून मुल्क दरपेश मसाइल के साथ साथ खित्ते की बदलती सूरत हाल हमारे इस अज़म का इम्तिहान है। हर वक्त की तरह हम अपने अज़म की बदौलत इन रुकावटों पर काबू पा लेंगे और मजबूत कौम के तौर पर उभरेंगे। पाकिस्तान आज भी अक़वाम आलम के साथ खड़ा हो सकता है। मईशत, कोरोना वबा पर काबू पाने और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ बारे हमारी पॉलिसियों को दुनिया भर में पजीराई मिली है। इस मौके पर हमें अपनी कश्मीरी बहन भाइयों को नहीं भूलना चाहिए, जो इंतहाई नामसाइल हालात और भारतीय गैर कानूनी कब्ज़े में नाकाबिल बयान जबर में अपनी हक़ खुदइरादियत के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। पाकिस्तान कश्मीरियों की मुनसिफाना कार्ज के लिए अपनी भरपूर हिमायत जारी रखेगा। कश्मीरी अपने साथ किए गए वादे पूरे करने के लिए इस वक्त भी आलमी बरादरी की तरफ देख रहे हैं। पाकिस्तान ने अपनी मगरबी सरहदों पर गैर मुस्तहकम सूरत हाल के बायस बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और इसकी भारी कीमत चुकाई है। हमने हमेशा इस बात पर मुसलसल इसरार किया है कि अफ़गानिस्तान के तनाज़े का कोई फ़ौजी हल नहीं है।
افغانستان میں دیرپا امن اور استحکام کے لیے پاکستان افغان تنازع کے مذاکرات سے سیاسی حل کی حمایت جاری رکھے گا۔ ہم امن چاہتے ہیں اور امن کے بغیر ہم اپنے معاشی اور سماجی ایجنڈے پر عمل نہیں کر سکتے۔ نیا پاکستان میں ہماری تمام تر توجہ جیو پالیٹکس سے اب جیو اکنامکس کی طرف مرکوز ہو گئی ہے، جس میں ہم اولین ترجیح کے طور پر پاکستانی عوام کی فلاح و بہبود اور خوشحالی پر توجہ دے رہے ہیں۔ ہماری حکومت نے پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے ہر ممکن کوششیں کی ہیں۔ بلا شبہ پاکستان اللہ تعالیٰ کا ہمارے لیے تحفہ ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر اندرون ملک اور بیرون ملک تمام پاکستانیوں کو مبارکباد دیتا ہوں اور اس موقع پر آپ سے کہتا ہوں کہ پاکستان کو قابل فخر، خوشحال اور پرامن ملک بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ پاکستان زندہ باد۔ اب میں یوم آزادی کے اس موقع پر ہمارے ساتھ ہمارے بزرگ ساتھی موجود ہیں جن کی بڑی کنٹریبیوشنس ہیں۔ محمد صدیق صاحب، جن کو بابا محمد صدیق صاحب کہا جاتا ہے، انہیں کہوں گا کہ وہ آئیں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بابا محمد صدیق سامنے آ جائے، نظر نہیں آتا۔ نحمدہ نصلی علی رسول الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت ہی قابل احترام خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ہی کے دن یعنی 14 اگست 1947 رمضان شریف کی 27 تاریخ کو پاکستان وجود میں آیا، جس کی میں آپ سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ یہاں میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ ملک ٹھیک ہمیں شب قدر والے دن دے کر یہ بات سمجھائی ہے کہ امت مسلمان کے لیے ایک خاص تحفہ ہے، لہذا اگر ہمیں اس کی آزادی عزیز ہے تو اس کی آزادی کو برقرار رکھنا ہے، تو پھر ہم سب کو مل کر اس ملک کی انتہائی دیانتداری اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق خدمت کرنی ہوگی۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اسی مناسبت سے شاعر کشمیر ماجد نظامی صاحب کے چند ایک شعر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اقبال دا خواب قائد دی کوششاں نال، اقبال دا خواب قائد دی کوششاں نال، ملک علیحدہ وطن السلام علیکم۔ آج سب سے پہلے تو میں اپنی خوشی کا اظہار نہیں کر سکتا۔ آج 2 سال بعد تقریباً اس کرونا وبا کی وجہ سے جو ہم پہ لاک ڈاؤن لگا تھا اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ملاقات نہیں کر سکے، ہم اکٹھے نہیں ہو سکے اور اپنی خوشیاں ایک ساتھ نہیں منا سکے، لیکن آج کا دن انتہائی خوشی کا دن ہے، مسرت کا دن ہے کہ بہت عرصے بعد ہم ایک دوسرے کے ساتھ دل مشافہ بیٹھے ہیں اور یوم پاکستان منا، یوم آزادی منا۔ سب سے پہلے آپ سب کو 14 اگست کی مناسبت سے میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ میں آپ کو زیادہ لمبی تقریر سے بور نہیں کروں گا، 3-4 پوائنٹس ہیں۔ نمبر 1 کہ آج ہم کیوں اکٹھے ہیں؟ آج ویکنڈ بھی ہے اور آپ لوگوں نے اپنا ایک پرفیکٹلی سروسیبل ویکنڈ کو پاکستان کی محبت میں اور اس جذبے میں آپ نے اس کو اپنی تمام مصروفیات کو چھوڑا اور ہمارے ساتھ اس تقریب میں شریک ہوئے، جس سے آپ کی محبت کا، یہ آپ کی محبت کا ایک انداز ہے اپنے ملک کے ساتھ۔ تو نمبر 1 کہ اس دن کو ہم
کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے مناتے ہیں کہ ہمارا ایک اس ملک نے ہمیں اپنا آئیڈینٹی دی ہے اور ہمیں اپنا تشخص دیا ہے، ہمیں ایک نام دیا ہے، ایک جھنڈا دیا ہے، ایک شناخت دی ہے۔ تو میری آپ سے صرف ایک گزارش ہے کہ چونکہ آپ دیار غیر میں رہ رہے ہیں، یو آر دا ریئل ایمبیسڈرز آف پاکستان۔ آپ یہاں پہ جس طرز عمل کا مظاہرہ کریں گے اسی سے پاکستان کو پہچانا جائے گا۔ تو آپ ماشاءاللہ پاکستان کے تقریباً 90 لاکھ انتہائی محنت کش، ایماندار اور دیانتدار اور خلوص والے لوگ باہر بیٹھ کے ملک کی خدمت کر رہے ہیں اور آپ بھی ان میں سے ہیں۔ اینڈ یہ ملک آپ کا قرضدار ہے، اس لیے کہ آپ کی محنت کی کمائی جو اس ملک میں جاتی ہے اسے اس ملک کی معیشت وی آر ٹرولی اینڈ ریئلی گریٹ۔ آپ نے اپنا ملک چھوڑا، اپنا گھر بار چھوڑا، اپنی فیملیاں چھوڑی اور ادھر آ کے محنت کی، نام کمایا، پاکستان کے لیے نیک نامی کا باعث بنے رہو۔ So for that we are really really grateful. نمبر 2، پچھلے 75 سال میں ہم نے کیا کیا، کیا کھویا، کیا پایا۔ ایک پاکستانی قوم کی ویسے ایک بڑی زبردست یا خوبی ہے یا خرابی ہے، وی آر اے ویری سیلف ڈینیگریٹنگ نیشن۔ ہمیشہ اپنے آپ کو جناب دن رات اپنے آپ پہ تنقید کرتے رہتے ہیں، وچ از اے گڈ تھنگ، وچ از اے گڈ تھنگ ان دا سینس کہ آپ جب unless you take stock of the situation and identify issues and challenges، اگر آپ کہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے تو ترقی نہیں ہوگی، آگے کا جو سفر ہے وہ رک جائے گا۔ تو لیکن اس سیلف ڈینیگریشن کے باوجود 75 سال کے سفر کو آپ دیکھیں تو آپ لوگوں کو بڑا فخر ہونا چاہیے کہ ہم نے بڑا لمبا سفر طے کیا ہے۔ وی ہیو کم اے لانگ وے۔ آپ 47 کا پاکستان دیکھیں اور آج کا پاکستان دیکھیں، اور آپ کوئی بھی انڈیکیٹر لے لیں، آپ انفراسٹرکچر کو دیکھیں، آپ غربت کو دیکھیں، آپ انڈسٹریلائزیشن کو دیکھیں، آپ تعلیم کو دیکھیں، کسی بھی انڈیکیٹر کو آپ اٹھا لیں اور پھر اس جرنی کے تناظر میں اس کو دیکھیں۔ اچھا، اور اس کا ایک بڑا اسپیسیفک کانٹیکسٹ ہے۔ وہ کانٹیکسٹ یہ ہے کہ وی ہیو بین لیونگ فار دا لاسٹ 75 ایئرس ان اے ویری ویری ڈیفیکلٹ نیبرہڈ۔ آپ چاروں طرف دیکھیں، اٹ از دی موسٹ ہیپننگ پلیس ان دا ورلڈ جیو اسٹریٹجیکلی۔ پوری دنیا کا جو اٹینشن ہے وہ پچھلے 75 سال سے کیا پچھلے سینکڑوں سال سے وہ اسی خطے پہ ہی مرکوز ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں آپ دیکھ لیں، اور جو ایمرجنگ پاورز ہیں، جو مڈل لیول کی جو پاورز ہیں، وہ ساری ادھر جو نا ان کا انٹرسٹ ہے اور وہ ادھر موجود ہے۔ تو ہم ایک انتہائی ڈیفیکلٹ نیبرہڈ میں رہتے ہوئے بھی ہم نے پچھلے 75 سال میں جو سفر طے کیا ہے وہ قابل فخر ہے۔ شکریہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے چیلنجز نہیں ہیں، ہمارے مسائل نہیں ہیں، بالکل ہیں، بہت سارے ہیں، لیکن ہم نے ان سے نبرد آزما ہونا ہے، ہم نے ان کو ریزالو کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہم نے کمیٹی آف نیشنز میں پاکستان کو ایک ایسے مقام پہ لا کھڑا کرنا ہے جہاں پہ اس جھنڈے کی، اس پاسپورٹ کی، اس نام کی اتنی ہی عزت ہو جس طرح باقی بڑی بڑی نیشنز کا ہے انشاءاللہ۔ اور اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اس میں آپ میں یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں کسی کو انقلابی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ وٹ ایور یو آر ڈوئنگ، ڈو اٹ آنیسٹلی، پروفیشنلی، اسکلفلی اینڈ ود ایکسلنس۔ جب آپ صرف اپنا کنٹریبیوشن دیں گے in our own humble way, if we do contribute our bit، تو انشاءاللہ یہ سفر جو ہے یہ بہت آسان ہو جائے گا اور پاکستان کو انشاءاللہ اپنا مقام ملے گا۔ نمبر 2، 2018 میں ایک نئی گورنمنٹ آئی پاکستان میں، تبدیلی کے نام پہ آئی ہے۔ اب
70 سال کے مسائل 2-3 سال میں حل نہیں ہو سکتے، لیکن کم از کم اس کی طرف جو نا پہلا قدم بڑھانے کے لیے یہ کافی ہے۔ اور پچھلے 2-3 سالوں میں سب سے پہلے جب گورنمنٹ آئی تو وی ہیڈ این ایگزسٹینشیل پرابلم آف اکانومی۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا 21 ارب ڈالر تک پہنچ چکا تھا۔ ہمارے پاس اتنی صلاحیت استعداد نہیں تھی کہ ہم 21 ارب ڈالر کا وہ خسارہ برداشت کر سکیں۔ اب وہ 21 ارب ڈالر یا تو ہم قرضہ لیں گے یا ہم ڈالر کمائیں گے۔ ڈالر کمانے کی اتنی استعداد نہیں تھی، لیکن کم از کم ایسے ڈیسیژن جو کہ اکنامک ڈیسیژنس جو کہ اس وقت انتہائی ضروری تھے، پینفل بھی تھے، لوگوں نے بڑا سفر کیا اس میں، لیکن وہ ضروری تھے کیونکہ وہ لانگ ٹرم اسٹیبلٹی آف دا اکانومی کے لیے اور ملک کی لانگ ٹرم اسٹیبلٹی کے لیے ضروری تھے۔ وہ اس پریزنٹ گورنمنٹ نے لیے۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اب تقریباً جو نا وہ سرپلس میں آ چکا ہے۔ دس ایئر اگین اٹ ول رائز بیکاز آف دا رائزنگ کوانٹم آف دا امپورٹس، تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے 2-3% آف GDP وچ از نارمل، وچ از مینیجیبل، تو انشاءاللہ۔ تو ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا، پاکستان میں غربت بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہماری آبادی 22 کروڑ کی آبادی ہے، تو اس میں اگر آپ ایبسولوٹ نمبر بھی لے لیں تو فار ایگزامپل اگر 3 کروڑ غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہے ہیں تو 3 کروڑ از اے ہیوج اماؤنٹ۔ یورپ میں بہت سارے ممالک کی اتنی آبادی نہیں ہے، 80-90 لاکھ 50 لاکھ کے ممالک ہیں زیادہ تر۔ تو جتنے ہمارے یہاں جتنے لوگ ایبسولوٹ ٹرمز میں غربت میں رہ رہے ہیں وہ کروڑوں میں ہیں۔ اب ان کے لیے پاکستانی اسٹیٹ ٹریڈیشنلی ایبسنٹ تھی ان کی زندگیوں میں، تو پہلی دفعہ احساس پروگرام، اور یہ میں چونکہ میری آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہوا ہے، اینڈ آئی نو دیٹ ہاؤ لانگ ٹرم از دس، ہاؤ افیکٹو از دس، تو مجھے اس کا تھوڑا بہت پتہ ہے، تو اس لیے میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں۔ فار ایگزامپل میں آپ کو صرف صحت انصاف کارڈ کا اگر میں آپ کو ایگزامپل دے دوں، پاکستان میں لوور مڈل کلاس کے لوگوں کو جب کوئی ہیلتھ کی ایمرجنسی آ جاتی ہے، غریبوں کے اگر ہیلتھ کی کوئی ایمرجنسی آ جاتی ہے، تو ان کی زندگیوں کا جتنا جو سیونگ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور وہ ایبسولوٹ پاورٹی میں چلے جاتے ہیں جسٹ بیکاز آف ون انسیڈنٹ۔ اس پریزنٹ گورنمنٹ نے پاکستان کے تمام مستحقین پنجاب میں، KPK میں، بلوچستان میں، سندھ میں ابھی تک نہیں ہو پایا، اور اب کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی ہونے لگا۔ صحت انصاف کارڈ 10 لاکھ روپے پر فیملی، اور کسی بھی ہاسپٹل آپ جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ پاکستان کے آپ آغا خان ہاسپٹل بھی جا سکتے ہیں، آپ شفا ہاسپٹل بھی جا سکتے ہیں، آپ سے وہ کارڈ دکھائیں اور آپ کا پورا علاج 10 لاکھ روپے تک وہ ادھر ہوگا۔ This is a sea change. This is a revolution. This is a revolution. پھر احساس پروگرام کے تحت 3-4 اور سائملٹینیسلی اور پروگرامس چل رہے ہیں، جس سے نہ صرف ڈائریکٹ کیش ٹرانسفر، ایجوکیشن کے لیے الگ، اور روزگار کے لیے الگ، اور صحت کے لیے الگ۔ اور اس دفعہ تمام پروونسز نے صحت انصاف کارڈ کی جو پیمنٹ جو ہم انشورنس کمپنیز کو کرتے ہیں، کیونکہ فار ایگزامپل لاسٹ ایئر جو KPK میں کوئی 6-7 ارب روپے کا بجٹ تھا، وہی بجٹ اب 30 ارب روپے سے زیادہ ہو گیا، اس لیے کہ پیمنٹس آر بینگ میڈ ٹو انشورنس کمپنیز فار پیئنگ ٹو دا ہاسپٹلس۔ تو یہ بہت بڑا ریولوشن ہے۔ اکانومی کو آپ دیکھ لیں، آج صبح کی آج آپ رپورٹ دیکھ لیں، the large scale manufacturing has increased by more than 15%, close to 15%, which is a huge amount, which means that کہ اکانومی کا پہیہ چل رہا ہے، غریبوں کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ سب کچھ جو ہے نا دودھ کی نہریں بہنا شروع ہو گئی، ایسی بات نہیں ہے۔ اٹس اے ویری لانگ اینڈ آرڈوس پروسیس، اینڈ وی ہیو ٹو کنٹینیو ٹریڈنگ دس پاور، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور ہم پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ جب تک ہم اپنے غریب کو اوپر نہیں اٹھائیں گے، یہ ملک اوپر نہیں اٹھے گا۔ تو اس گورنمنٹ نے بڑے سیریس لانگ ٹرم کانسیکوینشل اسٹیپس لیے ہیں،
اور انشاءاللہ ود ان دا میڈیم ٹرم اس کے اثرات آپ لوگوں کو نظر آنا شروع ہو جائیں. اور ابھی بھی اگر آپ اس ملک میں جائیں اور جن لوگوں کے پاس یہ صحت انصاف کارڈ ہے اور ان سے آپ سے پوچھیں کہ بھائی جان اس کارڈ نے آپ کو کیا فائدہ دیا ہے, تو وہ آپ کو میں خود بے شمار لوگوں سے پوچھوں, غریبوں سے. تو ایک تو گورنمنٹ کا یہ, دوسرا چونکہ ہم ایک ڈیفیکلٹ نیبرہڈ میں رہ رہے ہیں, کشمیر کا مسئلہ ہے ہمارا ایک ازلی مسئلہ چلتا آ رہا ہے. آپ لوگ بھی بے شمار آپ میں سے بہت سارے جنہوں کا تعلق کشمیر سے ہے, یو آر دا ڈائریکٹ افیکٹیز آف دیٹ آکوپیشن. تو گورنمنٹ آف پاکستان اور اسپیشلی اس گورنمنٹ نے تو بہت کھل کے انڈیا کو کہہ دیا ہے کہ so long as the abrogation of Article 370 and 35A is there, Pakistan will never negotiate with India. Very good. اس سچویشن کو آپ دوبارہ بحال کریں, اس کے بعد آپ سے مذاکرات ہوں گے, اور مذاکرات صرف اس بنیاد پہ ہوں گے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں. اٹس ناٹ اباؤٹ ٹیریٹری, اٹس ناٹ اباؤٹ اے پیس آف لینڈ, اٹس اباؤٹ پیپل, جینوئنلی living people, millions of them. اور یہ ان کے مستقبل کا, ان کی ایسپریشنز کا سوال ہے. اور وہ بلکہ پچھلے دنوں تو پرائم منسٹر صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ یار آپ لوگ جو آپ چاہیں گے اسکائی از دا لمٹ, لیکن پہلے آپ اس غلامی سے نجات دلائیں اپنے آپ کو. اس کے اینڈ وی ول بی ریزولوٹلی اسٹینڈنگ. تو دوسرا افغانستان کا مسئلہ ہے. پاکستان جو کچھ کر سکتا تھا پچھلے 21 سال سے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یار اس کا کوئی فوجی سلوشن ہے ہی, اینڈ ہسٹری ہیز ناؤ ونڈیکیٹڈ اس. پرائم منسٹر صاحب ڈے 1 سے کہہ رہے تھے کہ اس کا کوئی فوجی سلوشن نہیں ہے, یو ول ہیو ٹو کم ٹو دی نیگوشیٹنگ ٹیبل. اور الٹیمیٹلی نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ آئے, وی ڈیڈ وٹ ایور وی کوڈ ڈو. لیکن ہم افغانستان کے لیے اس کا ہر ڈیسیجن اس کا اپنا ہے. ہم ان کی صرف سپورٹ کر سکتے ہیں, ہیلپ کر سکتے ہیں پازیٹیولی, کنسٹرکٹیولی اینڈ ان اے ہیلدی مینر. لیکن ہم افغانستان کے مسائل ان کے لیے حل نہیں کر سکتے, یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہم صرف ہیلپ کر سکتے ہیں, وہ ہم نے پوری ہیلپ کی. اب آگے چونکہ اس کا اثر ہم پہ بھی پڑے گا, تو ہم ابھی بھی پوری دنیا سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ آئیں اور سب کو بٹھائیں. اٹس اے شیئرڈ رسپانسبلٹی. یہ صرف پاکستان کی رسپانسبلٹی نہیں ہے, بینگ اے نیبر, اٹس اے شیئرڈ رسپانسبلٹی آف دا انٹائر انٹرنیشنل کمیونٹی. آپ آئیں اور سب کو بٹھائیں, اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور اس قضیے کو حل کریں, کیونکہ اس کا سب سے زیادہ اثر ہم پہ پڑتا ہے. اینی انسٹیبلٹی ان افغانستان ول ہیو ریپل افیکٹس ان دا ریجن. اور تمام, بلکہ صرف پاکستان نہیں, یہ سارے جتنے نیبرہڈ ہے وہ سارا اس سے افیکٹ کرتا ہے. تو اس پریزنٹ گورنمنٹ نے اکنامک, سوشل اور پولیٹیکل, انٹرنیشنل ود ان دا ریجن وہ کامن سینس ڈیسیجنز لیے ہیں. اب تو گورنمنٹ آف پاکستان, اسٹیٹ آف پاکستان نے یہ ڈکلیئر کر دیا ہے کہ جیو اسٹریٹجی از نو مور the flank and the cornerstone of our foreign policy. Now it's geo-economics. ہم ایک نارمل فنکشننگ اسٹیٹ ہیں, come do business with us. And if you don't, you will lose out. Because we are strategically located, we connect many different regions of the world, the most important regions of the world. Middle East ہے, Central Asia ہے, South Asia ہے, West Asia ہے, اور اس کے بالکل درمیان پاکستان لوکیٹڈ ہیں. اینڈ وی کین بی دا برج. اور اس کی سب سے بڑی مثال سی پیک ہے. اور سی پیک ماشاء اللہ, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, بڑا اپنے پیس پہ چل رہا ہے. اٹ ہیز انٹرڈ اٹس سیکنڈ فیز ویئر دیر ول بی انڈسٹریلائزیشن انشاءاللہ, ویئر دیر ول بی جاب کریشن انشاءاللہ. اور پاکستان کی ترقی کے لیے یہ ایک بڑا نیک شگون ثابت ہوگا انشاءاللہ. تو ود دیز, اور آخر میں دو چیزیں. ایک, ہم آج ہمارے لیے خوشی کا دن ہے, تہوار ہے ہمارا,
اور رائٹلی سو. لیکن اس دن ہم نے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو نہیں بھولنا. وہ اس وقت جس ظلم اور استبداد سے گزر رہے ہیں, جو انلیگل آکوپیشن جو کہ سراسر غیر انسانی ہے, سراسر غیر قانونی ہے, کسی بھی میٹرکس کے مطابق, کسی بھی میٹرک کے مطابق سارے یہ غیر قانونی بھی ہے, غیر انسانی بھی ہے, اور ہمیں ان کو نہیں بھولنا چاہیے. اور ہمیں اس بات کا اعادہ کرنا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ریزولوٹلی کھڑے ہوئے ہیں. آپ کے سفارتی اور اخلاقی اور پولیٹیکل سیاسی حمایت آپ کی جاری رکھیں گے. اور جب تک یہ مسئلہ آپ کی امنگوں کے مطابق حل نہیں ہوتا, وی آر ود یو نو میٹر واٹ. بریلینٹ. 100 سال لگ جائیں, 200 سال لگ جائیں اور کئی صدیاں گزر جائیں, وی ول اسٹینڈ بائی یو. آخر میں کرونا کے لحاظ سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دس پینڈیمک از اسٹل ناٹ اوور, تو بی ویری کیئرفل. ویکسینیشن کروائیں, اور ویکسینیشن نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے پیاروں کے لیے. آپ کے گھر میں جو آپ کے بوڑھے والدین ہیں یا اور رشتہ دار ہیں جو کہ ولنریبل ہیں, تو ان کی خاطر ان کو بچانے کے لیے آپ ان کی بھی ویکسینیشن کروائیں اور اپنی بھی ویکسینیشن کروائیں. اور ایک ذمہ دار شہری کا ثبوت ہے اس ملک میں ان کو یہ پیغام دیں کہ ہم بڑے ریزنیبل لا ابائڈنگ سٹیزنس ہیں اس کنٹری کے, اور ہم وہی کریں گے جو ہمیں ہیلتھ گائیڈنس بتاتی ہے, جو ہمیں کامن سینس بتاتی ہے. تو آپ ویکسینیشن ضرور کریں. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ ٹو مائی مونولوگ. Sparing some of your most precious time on a weekend where you could have enjoyed a lot with your family, but you sacrificed that and you made it a point to be here. So I'm really personally indebted to you and I'm really grateful. Thank you. اور اسپیشلی ہمارے جو لیڈیز کو وہ آئی ہیں, I'm really grateful to them. یہ ان کے جذبے کا مظہر ہے. یہ کیونکہ خاتون جو ہے وہ فیملی کا لنچ ہے, اور بچے سب کچھ اپنی ماں سے سیکھتے ہیں. تو دس از اے ویری گڈ میسج فار یور کڈز ایز ویل کہ آپ نے اب اس دن اپنے ملک کو یاد رکھا اور اپنے جذبے کا اظہار کیا, اپنی محبت کا اظہار کیا, خلوص کا اظہار کیا. تھینک یو ویری مچ. I cannot thank you enough. I can only say thank you. I can't thank you enough. خیر مبارک. Bismillahir Rahmanir Rahim. Respected guests, community leaders, ladies and gentlemen, good morning and Assalamu Alaikum. As the Lord Mayor and the first citizen of Leeds, I am delighted to be here to celebrate the Pakistan Independence Day with yourselves. As our Council General Imran Hussain said, after 18 long months, it's been very difficult, challenging time for all of us. Yes. And it's great to see people meeting face to face after a long 18 months. We should be proud of our Pakistan because Pakistan gives it identity. Ask those people who don't have the country they belong and they don't have the identity. And we should be also proud on three things that Pakistan is famous across the world. True. We are the seventh largest economy in the whole of the world. MashaAllah. We are the fourth smartest people in the whole of the world. MashaAllah. And
Pakistan stands for La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. And with those words, I want to say thank you for your kind invitation, and I wish you happy Pakistan Independence Day. Thank you. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam.